अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना आबिद और आप मुझे देख रहे हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर। प्रोग्राम टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए ज़िंदगी बेहतरीन है। और स्टूडियो में हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैया शब्बीर, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर सुमैया, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक न्यूरोपैथी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, इसकी क्या इकसाम है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या इलाज है। और आखिर में हम आपसे जानेंगे कि शैटिका और लकवा क्या ये न्यूरोपैथी से रिलेटेड ही बीमारियां हैं और इनका इलाज आप हमें बताएंगी। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप हमें बताइए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है और इसकी इकसाम क्या है। जी थैंक यू मिस आमना। डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है हमारे पास। अक्सर मरीज़ पाँव जलने, हाथ और पाँव जलने की अलामात के साथ आते हैं, जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की एक टाइप है, उसकी अलामात हैं। तो डायबिटीज़, जैसा कि पहले प्रोग्राम्स में भी मैंने ज़िक्र किया कि डायबिटीज़ हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ अंदाज से इफ़ेक्ट करती है। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो ये छोड़ जाए, जिसमें एसाबी निज़ाम भी इसमें शामिल है। तो हमारी जिस्म में अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है ठंडा गर्म महसूस होने का, दर्द का एहसास होने का, ये इस निज़ाम को हम एसाबी निज़ाम कहते हैं। और शुगर जब एसाबी निज़ाम को अफेक्ट करती है तो इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं कि इसमें आपकी नर्व्स, आपके एसाब ख़राब हो रहे हैं। और इसकी फिर मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं जिसके साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। आम तौर पर कॉमन जो है वो हाथ और पाँव जलने से आती हैं मरीज़ हमारे पास। अच्छा, वो इसकी इकसाम आप थोड़ी बताइए ना कि किस किस किस्म की होती है। जी, डायबिटीज़ हमारी नर्व्स को जब ख़राब करती है तो उसमें चार तरह से ये इसकी अक़साम है। एक तरह से प्रेजेंट होते हैं पेशेंट्स जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है कि जो हमारे जिस्म के हाथों और पाँव के, ख़ास तौर पर टांगों का निचला हिस्सा और पाँव के एरियाज़, इनमें पेशेंट को अलामात आती हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ पेशेंट मुख्तलिफ़ अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें सुन्न हो जाना पाँव में या टांगों में च्यूंटियों के चलने का एहसास होना, या दर्द का एहसास होना, या मरीज़ जो है वो हाथ और पाँव या टांगे जलने के एहसासात के साथ आते हैं। ख़ास तौर पर रात के टाइम मरीज़ को, जिस तरह अभी सर्दियाँ आप जैसे कि ख़त्म हो रही हैं, तो सर्दियों में अक्सर पेशेंट्स की मेन कंप्लेंट ये होती है कि हम रज़ाई में या कंबल में पाँव अपने नहीं रख सकते, हमें पाँव बाहर निकाल के सोना पड़ता है क्योंकि रात के टाइम पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। दिन के टाइम में इतना कॉमन नहीं होता। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि जो जिस्म के दूर के हिस्से हैं, जिस तरह टांगे और पाँव हैं, उनके नर्व्स ख़राब होने से ये अलामात आती हैं। दूसरी किस्म ये है कि जिसमें मरीज़ जब लेटा हो या बैठा हो एकदम से खड़ा हो तो मरीज़ की आंखों के आगे अंधेरा आ जाना या चक्कर आ जाना, ये भी एक कैफियत। और इसके साथ इसके अलावा मरीज़ दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत करते हैं, या मरीज़ का ब्लड प्रेशर, डॉक्टर के पास आना तो ब्लड प्रेशर लो होना। ये वो वाली किस्म है जो वो वाली नर्व्स ख़राब हुई हैं जो खून की नालियों और दिल को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो नर्व्स मैदे को सप्लाई करती हैं वो ख़राब हो जाएं, और पेशाब मसाने का सिस्टम है या जिनसी निज़ाम है, इन सारे निज़ाम को जो सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं वो ख़राब हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, यानी कि ये वाली नर्व्स ख़राब होने से मरीज़ को अलामात आती हैं। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म ये है कि जिसमें मरीज़ के टांगों के ऊपरी हिस्से में यानी थाइज़ के एरियाज़ में मरीज़ को दर्द होना शुरू हो जाती है, शदीद किस्म की भी दर्द होती है, सुन्न हो जाना, या मरीज़ को फिर अल्टीमेटली बिल आखिर वीकनेस की शिकायत करते हैं, हिप के एरिया में या थाइज़ में ऊपर के हिस्से में दर्द होना। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी, यानी कि जिस्म के ऊपरी हिस्से के टांगों के ऊपरी हिस्से में दर्द या कमज़ोरी की शिकायत करना। चौथी जो किस्म है उसमें मरीज़ की कोई एक नर्व जिस्म की ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसमें लकवा भी आ जाता है, दो नज़र आना ऐसा भी होता है, या सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, जो कि महसूस ऐसे होता है, डॉक्टर के पास मरीज़ ऐसे आता है जैसे हार्ट अटैक की कोई अलामत है। तो फिर हार्ट अटैक को हम ECG करके रूल आउट करके फिर हम इसको डायग्नोज करते हैं कि ये डायबिटीज़ की वजह से मरीज़ की नर्व ख़राब हुई है, एसाब ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन के साथ या सीने में दर्द के साथ मरीज़
مریض آیا ہے. اس کے علاوہ مریض پیٹ درد کی بھی کمپلینٹ کرتے ہیں, جو کہ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اپینڈیسائٹس کی پین ہے, یعنی کہ جو ہماری پیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی آنت ہوتی ہے, اس کو اپینڈکس کہتے ہیں, اس کی انفلیمیشن ہو جائے, اس میں سوجن ہو جائے تو اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اس طرح کی علامات کے ساتھ بھی پیشنٹ آتے ہیں. تو اس میں بھی پھر ڈاکٹر حضرات اپینڈیسائٹس کو رول آؤٹ کر کے, ایسے ٹیسٹ کر کے کہ جس سے اپینڈیسائٹس رول آؤٹ ہو جائے کہ یہ نہیں ہے, تو پھر ہم ڈائبٹیز کی طرف آتے ہیں کہ پرابیبلی یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو نرو خراب ہوئی ہیں اس کی وجہ سے پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہم آگے چل کے بات کریں گے, شیٹکا, جو شیٹک نرو ہے وہ بھی پیشنٹ کی اریٹیٹ ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے ڈائبٹیز میں, یعنی کہ ایک نرو جسم کی وہ خراب ہو, اس کو ہم کہتے ہیں فوکل نیوروپیتھی. یہ چوتھی قسم ہے ڈائبٹیز کی. تو اس طرح ڈائبٹیز 4 مختلف انداز میں نروز کو, جسم کی ساری نروز کو خراب کرتی چلی جاتی ہے, جس کو ہم نے اپنی آسانی کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس لحاظ سے مریض کا علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر سمیہ, اس کی تشخیص جو ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی تشخیص کے لیے کیا کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں, پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ پیشنٹ کو تو نہیں پتہ چل رہا نا اس کی نرو کوئی ایسی ڈیمیج ہو گئی ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے, وہ کس, جیسے ہم کہیں گے کس قسم کی سمٹمز کے ساتھ, یا کوئی ایسا ٹیسٹ اگر ہے تو وہ ضرور بتائیں پلیز. جی, اصل میں ڈائبٹیز کی وجہ سے جو نروز خراب ہوتی ہیں اس میں یوزلی ہم ڈاکٹرز ٹیسٹ نہیں کرواتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا ڈائگنوسس عام طور پر پیشنٹ کی بیڈ سائڈ پر ہم مختلف جو کلینکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, پیشنٹ کا ایگزامینیشن کرتے ہیں, اسی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے نروز خراب ہوئی ہیں. فار ایگزامپل, ایک پیشنٹ اگر ڈائبیٹک ہے, اس کی شوگر HbA1c اگر اس کی کنٹرول نہیں ہے, پورلی کنٹرول ڈائبٹیز ہے, تو اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاؤں جلتے ہیں, یا میرے پاؤں سن ہوتے ہیں, یا میرے پاؤں میں چونٹیاں چلتی ہیں, یا مجھے ٹانگ کا شدید درد ہے, یا لکوہ کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے, تو یہ کلینکلی ہمیں انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈائبٹیز. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی ان یوزول سمٹم ہو جس میں ہمیں یہ شک ہو کہ یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے نہیں ہو سکتی, جس طرح کے مریض پریزنٹ کرے کہ اس کو کمر میں درد ہے, کوئی ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ ہو, تو اس میں ہم فردر ٹیسٹ میں چلے جاتے ہیں. ہاں, اگر کنفرم کرنا ضروری ہے تو پھر ہم نرو کنڈکشن سٹڈیز ہیں وہ کرتے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی نرو کتنی خراب ہے. لیکن عام طور پر اس کا ڈائگنوسس بیڈ سائڈ پہ کلینکل ایگزامینیشن پہ ہو جاتا ہے. وہ آپ لوگ جو سینسٹیوٹی چیک کرتے ہیں پیروں کی, آپ کے پاس ایسے اکوپمنٹ ہوتے ہیں؟ جی, ہم اس سے پن پرک سے, یہ جو ٹوتھ پک ہوتی ہے اس کی جو شارپ سائڈ ہوتی ہے, اس سے مریض کو ٹچ کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں, اس میں مریض کو کم زیادہ محسوس ہونا, مریض کا جو عام طور پر عموماً جو نارمل حصہ ہے وہ ماتھا ہے فار ایگزامپل, تو ہم مریض کے ماتھے پہ ایک دفعہ چیک کر کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے احساس پوچھ لیتے ہیں کہ اب آپ کو یہ جیسا احساس ہو رہا ہے, اگر آپ کی ٹانگ پہ یا پاؤں پر اس سے کم احساس ہوتا ہے یا آپ کو اس سے زیادہ احساس ہوتا ہے, تو یہ ایک انڈیکیشن ہے, سائن ہے کہ مریض کی نروز خراب ہو رہی ہیں, نیوروپیتھی, پیریفرل نیوروپیتھی کی طرف جا رہا ہے. پیریفرل نیوروپیتھی عام طور پر ٹانگوں کے نچلے حصے اور پاؤں کو افیکٹ کرتی ہے. اس وجہ سے ہم پھر اس کا فیس کا یا ماتھے کا کوئی حصہ لے لیتے ہیں جس کو ہم نارمل, یا ایون جو ہے وہ گردن کے ارد گرد کا حصہ جو ہے وہ اس کو بھی نارمل کنسیڈر کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے بیڈ سائڈ پہ ہم ایگزامینیشن کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو ہے وہ جسم کے کس حصے کو متاثر کرتی ہے؟ کیا یہ سر سے لے کے پاؤں تک, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ماتھے کو بھی ہم چیک کرتے ہیں تو پیروں کو بھی, کیا یہ کوئی پارٹ آف باڈی نہیں چھوڑتی؟ جیسے نروز جا رہی ہیں تو یہ پوری اس کے سسٹم کو, پورے ہیومن سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے؟ جی, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کو ہم نے جتنی نروز کو یہ خراب کرتی جاتی ہے اس لحاظ سے ہم نے اس کو 4 حصوں میں اپنی سہولت کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے. اگر آپ ان 4 حصوں کو دوبارہ سے کمبائن کریں, ذہن میں سوچیں, تو آپ کو کوئی حصہ ایسا جسم کا نہیں ملے گا کہ جس حصے کی نروز ڈائبٹیز افیکٹ نہ کرتی ہو. آپ ہارٹ دیکھ لیں, معدہ دیکھ لیں, پیشاب مثانے کا سسٹم دیکھ لیں, جنسی نظام دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ ٹانگوں کا حصہ دیکھ لیں, آپ اپنے آنکھیں دیکھ لیں, آپ چہرے کا جو ہے وہ لکوہ اگر ہو جائے مریض کو, اس میں چہرے کی نرو خراب ہو جاتی ہے. اس طرح آہستہ آہستہ سم ٹائمز تو سرپرائزنگلی ہمارے پاس کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور پہلی دفعہ ہی وہ لکوے کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح اس کی مختلف پریزنٹیشن ہوتی ہے, اس میں پھر ہمیں مریض سے ڈیٹیل ہسٹری اور پھر اس کا ایگزامینیشن. 90% ہمارا نیوروپیتھی کا ڈائگنوسس ہسٹری اور ایگزامینیشن پر, مریض کی چیک اپ پر ہمیں
اندازہ ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی کوئی ہمیں شک ہو تو پھر ہم نرو کنڈکشن اسٹڈیز کر کے اس کو کنفرم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ، کیا ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو ہم ریورس کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسا سسٹم ہے کہ اس کو ریورس کیا جا سکے؟ ہاں جی، یہ اچھا سوال ہے اور یہ بہت کنسرن کا کوسچن ہے کہ مجھ سے اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو چونٹیاں چلتی ہیں، پاؤں جلتے ہیں، یہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ارلی سٹیجز ہوتی ہیں، جب ڈائبٹیز آپ کی اتنی ان کنٹرول ہو جائے کہ آپ کے پاؤں جلنا شروع ہوں ریسنٹلی ہو، یعنی کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے 2 مہینے سے آپ کے پاؤں جلنا شروع ہوں، تو اس کو اس سٹیج پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی بلڈ شوگر اسٹرکٹلی آپ اس کو کنٹرول کریں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اور اپنی ڈائٹ اور لائف سٹائل چینج کر کے. دوسرا، آپ اس کے ساتھ ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برننگ یا چونٹیوں چلنے کا احساس یا سن ہو جانا یا درد کا محسوس ہونا، وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ فزیو تھراپی، ایکسرسائز کرنا، اس کو ایڈ کریں. یہ سارا ٹیم ورک کے ساتھ 3-4 چیزیں کمبائنڈ کریں تو جو شروع میں اگر یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے، اس کو شروع میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی پرانا ہو چکا ہے، بعض اوقات مریض پاؤں جلنے کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. جس طرح گھر میں مریض کے پاؤں جل رہے ہیں تو مریض کیا کریں گے؟ مہندی لگا لیں گے، ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اور سوچیں گے کہ میں نے اس کی ریزنز کوئی اور بنا لیں گے کہ یہ فلاں وجہ سے ہے، فلاں وجہ سے، اور اس کو اگنور کرتے رہیں گے. 1-2 سال گزر جائیں گے، ایون 5 سال گزر جائیں گے. جب چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، پہلے پاؤں جلتے تھے تو پھر ٹانگیں جلنا شروع ہو گئیں، بعض اوقات کمر کا پچھلا حصہ اس میں جلن کی شکایت کرتے ہیں. جب چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں، ورس ہونا شروع ہو جائیں، تب مریض ڈاکٹر کے پاس آئیں. اس صورتحال میں ہمارے پاس چوائسز بالکل اس کو ریورس کر دینا یا ختم کر دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مریض کی شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ وہی دوائیاں مریض کو نروز کے احساسات کم کرنے کی دوائیاں مریض کو دے دیتے ہیں. اس سے مریض کا پہلے سے بہتری آ جاتی ہے اور کچھ کوالٹی آف لائف پہلے سے امپروو کر جاتی ہے. مطلب ایجوکیشن بیسک چیز ہے نا، وہی جو ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کے لیے زندگی بہترین ہے کہ وہ آپ کے ایجوکیشنل سیشنز میں آئیں، کاؤنسلنگ کرائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان ٹچ ہوں اپنی ڈائبٹیز کے متعلق علم حاصل کرنا. بیسک تو جو سمجھ آتا ہے نا وہ تو یہ ہے. اور علامات جو 2 سمجھ آنے والی چیز ہیں وہ یہ آئی ہیں مجھے کہ ایک تو سن ہونا پیروں کا یا ہاتھوں کا سن ہونا یوزلی دیکھنے میں آیا ہے، اور دوسرا یہ جیسے آپ نے بتایا جلنے کی، یعنی کہ جیسے ہی جلن یا سن ہونے والی علامات آئیں تو آپ کے پاس آیا جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرایا جائے تو پھر شاید یہ ریورس کی طرف جا سکتا ہے. جی، شروع میں ہی انیشیل سٹیجز میں. جی اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ سم ٹائمز ایسے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے آپ کے پاس کہ جو معدے کے مسائل لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں پھراؤ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، پیٹ پھول گیا ہے، بھاری پن ہے اور اس طرح کا، تو کیا وہ بھی نیوروپیتھی سے لنک ہوتا ہے؟ جی بالکل. ڈائبٹیز جو ہے وہ آٹونامک جو اس کی دوسری قسم ہے، جو ہمارے یہ جو ٹرنک کا ایریا ہے، جسم کا جو سینٹرل حصہ ہے، اس کے اندر جو اعضاء ہیں ان کو جو نروز یا جو اعصاب سپلائی کرتے ہیں وہ جب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کو ہم آٹونامک نیوروپیتھی کہتے ہیں. یعنی کہ مریض اس میں علامات کیا آتی ہیں؟ اس میں علامات مریض معدے کی اگر علامات پہ ہم فوکس کریں تو اس میں مریض ہمارے پاس اکثر آتے ہیں الٹی متلی کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، سینے میں جلن کے ساتھ آتے ہیں، یا میجر کمپلینٹ کیا ہوتی ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد مجھے کافی دیر تک 2 گھنٹے تک بھی پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے تھوڑا سا کھا لیا پیٹ جلدی بھر گیا اور جلدی خالی نہیں ہو رہا معدہ، یا کھانا نیچے نہیں جا رہا، یا کھانا ہضم نہیں ہو رہا. اس طرح کی علامات آتی ہیں. یا بعض اوقات کانسٹیپیشن کے ساتھ، قبض کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں، پخانے لگ جانا، بار بار پخانے لگ جانا، یہ علامات آتی ہیں. یہ نظام انہضام یعنی معدہ اور آنتوں کے سسٹم کی جو نروز ہیں اس کی خرابی کی وجہ سے بھی، اور شوگر جو ہے وہ خون کی نالیوں کو بھی خراب کرتی ہے، اس لیے معدے کو سپلائی کرنے والی جو خون کی نالیاں ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں تو بھی یہی علامات آتی ہیں. تو یہ علامات کے ساتھ اس کا حل یہ ہے کہ ہم مریض کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں، ایک تو اپنی شوگر کنٹرول کریں، روٹ کاز جو آپ کا بیسک وجہ ہے ان سب کی، ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو ضروری ہے، وہ ہر کمپلیکیشن کا مین بیسک حل وہی ہے. اس کے ساتھ ہم مریض کے سمٹمز کیسے امپروو کرتے ہیں کہ ہم مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بجائے 3 ٹائم آپ کھانا کھانے کے آپ 5 سے 6 ٹائم کھانا کھائیں، اور ایک ٹائم جب بھی کھانا کھائیں اپنا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، اس کو اپنی بھوک رکھ کے چھوڑ دیں، پھر 2 گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھا لیں، 2-3 گھنٹے بعد. اس طرح چھوٹے چھوٹے میلز دن میں 5 سے 6 ٹائم اگر آپ لیں تو اس میں یہ علامات قدرے بہتر ہو جاتی ہیں، اپھار کا محسوس ہونا بہتر ہو جاتا ہے.
اس کے ساتھ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو میدے کو کی موٹیلٹی کو یا میدے کو جلدی ہضمے کے نظام کو تھوڑا سا تیز کر دیتی ہیں، اور میدا مریض کو جو اپھار محسوس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، میدا جلدی خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں تو وہ دوائیاں بھی ہم ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ، جیسے آپ نے پہلے بھی ہمیں بتاتی ہیں ڈائٹ کے حوالے سے، تو کیا نیوروپیتھی میں کوئی ڈائٹ کا ہے کوئی تعلق؟ کچھ ایسی ڈائٹس ہوں گی جو اچھی ہوں گی، کچھ ایسی ڈائٹس ہوں گی جو آپ کہیں گے نہیں یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو بڑھا دیتی ہیں، کچھ کم کرتی ہیں، تو اس کے متعلق بھی کچھ بتائیں. ڈائٹ اس کی بیلنس ڈائٹ ہی ہے، ڈائبیٹک ڈائٹ ہی ہے، جو آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی جو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں مریض کو اپنے سیشنز میں اپنے کلینک پر بھی، وہی اس کا لائف سٹائل ہے، وہی اس کا بیسیکلی ڈائبٹیز کا کنٹرول ہے. باقی اس میں ہم پریفر یہی کرتے ہیں کہ آپ سبزیاں استعمال کریں اور دالوں کا استعمال کریں. جو ڈائبٹیز کا لائف سٹائل ہے، میں پھر وہی کہوں گی وہی آپ نے اس میں فالو کرنا ہے. بیسیکلی آپ نے اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کرنی ہے. جتنی آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، آپ کی نروز جو خراب ہو چکی ہیں اگر وہ انیشل سٹیجز پر ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گی. جو پرماننٹ خراب ہو چکی ہیں اس کا ہم جو ہے علاج کرنا بہت مشکل ہے. اس کو ہم فردر دوائیوں کے ساتھ مریض کی کمپلینٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی جو آپ کی بچ گئی ہیں آپ ان کو بچا لیں، ان کو اپنی سائڈ پر آپ صرف لائف سٹائل، اپنی زندگی، طرز زندگی بہتر کر کے، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر کے اور دوائیاں ریگولر لے کر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لائف سٹائل پہ تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ایجوکیشن پیشنٹ کی کرتے ہیں اور ڈائٹ پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میڈیسن کی کمپلائنس، یعنی میڈیسن ریگولرلی لینا، ٹائم پہ لینا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں مریض بہت کوتاہی کرتے ہیں، میں نے بہت دیکھا ہے. جو ہم مریض کو ٹریٹمنٹ لکھ کر دے کر بھیجتے ہیں، نیکسٹ فالو اپ پہ پیشنٹ 2 ہفتے بعد اگر آتا ہے تو اکثر مریض نے دوائیوں میں کہیں کوتاہی کی ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا مریض کی بلڈ شوگر کے ساتھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مریض کی جو ہے فاسٹنگ یا اس کی رینڈم جو شوگر ہے وہ اس کی خراب ہو گئی ہے. عام طور پر کچھ مریض ایگری بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی کوتاہی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ میری یہی ایڈوائز ہوگی کہ اپنی دوائی اسٹرکٹلی ٹائم پر لیں، اس کے ایفیکٹس زیادہ بہتر ہیں اور ریزلٹس جلدی آتے ہیں مریض کو، along with ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز. تو اس میں واک بھی اچھی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی واک جو ہے، واک تو بیسٹ ہے. آپ کھلے ماحول میں اگر آپ کے پاس پارک جانے کا ٹائم ہے تو یہ بیسٹ ہے. اس میں آپ کا جسم ریلیکس ہوتا ہے، آپ سٹریس سے، پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، یا جاب پہ آپ کو کوئی پریشانی ہے اس سے آپ وقتی طور پر ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور واک سے آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے، جسم آپ کا ریلیکس ہوتا ہے. سٹریس کی وجہ سے اگر شوگر ورس ہوتی ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سمیہ، کیا ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے جو ہمارے پیشنٹس ہیں، پہلے بھی ہم آپ سے ایک دفعہ پوچھ چکے ہیں، اس میں مساج کوئی ہیلپ کرتا ہے؟ مساج مطلب اچھا ہوتا ہے کہ پیشنٹس جو ہیں اپنا زیادہ سے زیادہ اولیو آئل سے، جیسے آپ بتاتی ہیں کہ اگر مساج کریں گے تو اس سے تھوڑا نروز ریلیکس ہوں گی یا تھوڑا بہتر ہوگا؟ مساج کا فرق پڑتا ہے، مساج امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہمارے فزیو تھراپسٹ ہیں ان کا یہی ان کا کام ہے، اور ان کی ہیلپ سے ہمیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو ٹریٹ کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. مساج کرنے سے خاص طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے مسلز ٹینس ہوئے ہوتے ہیں، مسلز میں گانٹھیں پڑی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ان کے اندر جو نروز ہوتی ہیں، جو اعصاب ہوتے ہیں، ان کی کمپریشن ہوتا ہے. کمپریشن کا مطلب ہے دب جاتے ہیں. دب جانے سے مریض کو پین ہوتی ہے، مریض کو جو ہے وہ چونٹیاں چلنے کے احساسات ہوتے ہیں اور درد ہوتی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے. جب آپ مساج کرتے ہیں، مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں، اس وقت پریشر جو اس کے نیچے نروز ہیں ان کے اوپر ریلیز ہوتا ہے اور مریض کو فرق پڑتا ہے. تو یہ خاص طور پر ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں، مساج ہوتے ہیں، ان سب سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. اوور آل ڈائبٹیز کا جو لائف سٹائل ہے وہ اپنانے سے ڈائبیٹک نیوروپیتھی پہ بھی بہتری آتی ہے، یہی مطلب اصل ہوا. اس میں کوئی یہاں میں ایک بات یہاں پر میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ مساج یا ایکسرسائز یا فزیو تھراپی اس حد تک امپورٹنٹ ہے کہ مریض کو جو ہم NSAIDs دیتے ہیں یا وہ دوائیاں دیتے ہیں جس سے مریض کو درد کو ریلیف کرتی ہیں، وہ دوائیاں مریض کی بالکل چھوٹ جاتی ہیں. یعنی کہ ان دوائیوں کو ریپلیس کر دینا، اس کا متبادل ہے مساج، ایکسرسائز یا دبانا. گھر میں عام طور پر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتی ہیں میری ٹانگیں دباؤ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ از اے پارٹ آف فزیو تھراپی، میں یہ کہوں گی. اچھا،
مطلب اتنا زیادہ. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں پلیز دبا دو, یا درد ہو رہی ہے یا پین فیل کرتے ہیں اور دبانے سے انہیں ریلیف ملتا ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں دبا دو. اچھا, دوسری جو امپورٹنٹ چیز میں چاہتی تھی کہ آپ بتائیں کہ کیا کوئی وائٹامنس یا میگنیشیم یا کوئی ایسے سالٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو امپروو کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, اور ان کا بڑا سپورٹیو رول ہے. اور ہم جو مریض کو دوائیاں دیتے ہیں اس میں میجر پارٹ ان ملٹی وٹامنس کا ہے. اس میں وٹامن بی کمپلیکس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, خاص طور پر نروز کے لیے, اس اعصابی نظام کے لیے وٹامن بی کمپلیکس بہت اچھا ہے. اس میں بھی وٹامن B1, 6 اور 12, یہ عام اگر لوگوں کی زبان میں بات کروں, پہلا, چھٹا اور 12واں وٹامن بی کمپلیکس میں, یہ آپ کے اعصابی نظام کے لیے بیسٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ملٹی وٹامنس کی فارم میں لیں یا بی کمپلیکس کی فارم میں لیں, آپ کو یہ الگ سے نیوروبیان ٹیبلٹ کی فارم میں B1, 6 اور 12 اس کا مجموعہ مل جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نروز کے لیے یہ خوراک ہے, نروز کی نرشمنٹ ہے, ان کی غذا ہے. جب آپ کی نروز خراب ہونا شروع ہوں, ایسی علامات شروع ہوں, تو ڈاکٹر آپ کو ان علامات کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ آپ کو وٹامن B1, 6 اور 12 ضرور دیتے ہیں. اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے میگنیزیم کا ذکر کیا, تو میگنیزیم جو ہے وہ عام عوام کو تو شاید اس کی سمجھ نہ آئے, لیکن ملٹی وٹامنز میں ہوتا ہے. اس کا فنکشن جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے, لیکن زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلز کو, پٹھوں کو ریلیکس کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر جو اعصاب ہوتے ہیں, نروز ہوتی ہیں, ان پہ پریشر کم ہو جاتا ہے, ان کی اریٹیشن کم ہو جاتی ہے اور مریض کی علامات کچھ بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہی کام مساج کرتا ہے, یہی کام دبانا کرتا ہے, اور یہی کام فزیو تھراپی کرتی ہے. تو بیسیکلی آپ نے ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے ساتھ ساتھ مساج, ایکسرسائزز اور ملٹی وٹامنس, ان چیزوں کو آپ نے اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے اس علاج میں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں تھوڑا لکوہ کے متعلق بتائیں, کیا لکوہ کا جو تعلق ہے وہ بھی نیوروپیتھی سے ہے, اور اگر ہو جائے تو پیشنٹ اس میں کیسے مطلب اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, ابھی میں نے شروع میں بات کی کہ ہماری نیوروپیتھی کی ایک قسم ہے جو ایک نرو کو خراب کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے چہرے کو سپلائی کرنے والی جو نرو ہے اس کو ہم فیشل نرو کرتے ہیں. فیس سے اس کا نام ہے فیشل نرو. فیشل نرو اگر خراب ہو جائے, خراب کیسے ہوتی ہے, وہ اس کو جو خون کی نالیاں نرو کو سپلائی کرتی ہیں, وہ خون کی نالیاں شوگر خراب کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو نرو ہے اس کو غذا نہیں ملتی اور نرو خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور مریض کا چہرہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈھلکنا شروع ہو جاتا ہے, کسی ایک سائڈ سے ڈھلکنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو ہم لکوہ کہتے ہیں. تو لکوہ کے ساتھ مریض اگر آئے تو اس میں ہم پہلے اس کے لوکل کہ اس کے کان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی انفیکشن تو نہیں ہوئی, کان تو نہیں بہہ رہے, وہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. لیکن باقی ساری وجوہات اگر نکال کے ہمارے پاس شوگر ہی اس کی وجہ بچ جائے, جو کہ ہمارا خیال ہو کہ یہ شوگر ہی کی وجہ سے ہوا ہے, تو پہلے تو شوگر کنٹرول کرنی ہے, جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو فیس کی ایکسرسائزز, وہی فزیو تھراپی, وہ ہم کرتے ہیں. اور عام طور پر لکوہ کچھ ہفتوں میں یا 1-1.5 مہینے میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کچھ بہت کم پرسنٹیج ایسے مریضوں کی ہے جس میں یہ رہ جاتا ہے لمبا عرصہ. لیکن پھر بھی کسی حد تک مریض کا ٹیڑھا پن اگر بہت زیادہ تھا تو وہ آہستہ آہستہ چہرے کا ٹیڑھا پن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم 6 مہینے میں مریض کا بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے شوگر کے کنٹرول پر. مریض کا کنٹرول کیسا ہے, اس کی ڈائٹ کیسی ہے, میڈیسن ٹائم پر لیتا ہے یعنی, اور ایکسرسائز کرتا ہے یعنی. ڈاکٹر سمیہ, اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, اور شیٹکا کے حوالے سے, تو کیا شیٹکا کا بھی نیوروپیتھی سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل, شیٹکا بہت کامن ہو رہی ہے, اور اس کے لیے میں نے مریضوں کی مزری بہت دیکھی ہے, بہت پریشان ہوتے ہیں, اور اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. شیٹکا جو ہے وہ ایک نرو ہوتی ہے, میجر نرو ہے ہماری دونوں ٹانگوں کو سپلائی کرنے والا اعصابی نظام کو. اس کی میجر کنٹریبیوشن جو ہے نا, وہ شیٹک نرو اس کو ہم کہتے ہیں, وہ کرتی ہے. اور اس کو ہم اردو میں ارکن نساء بھی کہتے ہیں. اور مریض کو عام طور پر اس کا بس نہ شیٹکا کے نام کا پتہ ہوتا ہے, نہ ارکن نساء کا پتہ ہوتا ہے. مریض کو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری ٹانگ میں شدید درد ہے, جو کہ چلنے سے بڑھ جاتی ہے. ایگزاسٹ جب میں ہو جاتی ہوں, گھر میں کام کرتی ہوں, عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس کا نام اردو میں جو ہے نا ارکن نساء اس کو رکھا ہے. مردوں میں یہ بہت کم ہے. تو عورتیں عام طور پر کمپلین کرتی ہیں کہ جب میں گھر کے کام کر رہی ہوتی ہوں, بہت زیادہ جس دن کام کروں, تھک جاؤں, اس دن میری درد بڑھ جاتی ہے, اور یہ رات میں خاص طور پر بڑھ جاتی ہے اور مجھے سونے نہیں دیتی.
تو یہ بڑی میزریبل بھی ہوتی ہے. اور اس میں ہم مریضوں کو علاج تو کرتے ہیں, ساتھ میں شوگر بھی کنٹرول کرتے ہیں, لیکن اس میں میجر رول فزیو تھراپی کا ہے, ایکسرسائز کا ہے. اس کے خاص طور پر ایکسرسائزز ہوتی ہیں کچھ جس میں جو شیٹک نرو ہے اس کے اوپر جو مسلز ہوتے ہیں ان کا پریشر ہم کم کرتے ہیں. ایسی خاص ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ فزیو تھراپسٹ بھی جانتے ہیں, ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹ آئیں تو ہم ان کو وہ ایکسرسائزز سکھاتے ہیں کہ آپ نے روزانہ 10 بار یہ ایکسرسائز کرنی ہے. تو وہ خاص ایکسرسائزز اگر کریں, اس کے ساتھ آپ مساج بھی کر لیں, دبانا یہ بھی بے شک آپ جاری رکھیں. اس کے علاوہ ایک حل اس میں جس کے ریزلٹس ہم نے بہت اچھے دیکھے ہیں, بیلٹ کا استعمال. وہ ایک بیلٹ ہے, وہ کسی بھی جو ہے وہ سرجیکل کی شاپ سے یا انسٹرومنٹس کی شاپ سے مل جاتی ہے. آپ بیلٹ کا استعمال کریں, یا آپ کو نہیں مل رہی تو کوئی سادہ کوئی بھی بیلٹ استعمال کر لیں. اس سے آپ کی کمر کو سپورٹ ملتی ہے. کمر کو جب سپورٹ ملے گی اس سے بھی آپ کی شیٹکا امپروو کر جاتی ہے. تو اس میں ہم مریض کو یہ کہتے ہیں کہ دن میں آپ جو بھی کام کر رہی ہیں, چلنے پھرنے کا, کھڑے ہونے کا, رات تک کوشش کریں کہ آپ بیلٹ لگا کے رکھیں. اس سے شیٹک نرو امپروو کر دی جاتی ہے. اور بیلٹ کے اس حد تک اچھے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ کو کا متبادل ثابت ہوتی ہے, کہ ہمیں مریض کو دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی شیٹکا کے لیے. صرف اس کو بیلٹ لگوا دیں تو کچھ عرصے بعد مریض بہتری محسوس کرنے لگ جاتا ہے. چونکہ مریضوں کو بیلٹ لگانے کی عادت نہیں ہوتی, شروع میں تھوڑا عادی ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک دفعہ عادت ہو جائے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیہ, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں اور ناظرین کو بتایا. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا تھوڑا اپنے سیشن کے متعلق بتائیں, کیونکہ ڈائبٹیز کا جتنا سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ بہترین علاج جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو آپ کے جو ایجوکیشن سیشنز ہوتے ہیں ان کا پلیز ہمیں بتا دیں کہ کس دن ہوتا ہے اور کس ٹائم ہوتا ہے. جی ضرور. ڈائبٹیز میں ہمارا میجر رول جو ہے, کنٹریبیوشن ہماری طرف سے, ڈاکٹرز کی طرف سے علاج کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے. اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں میجر کام ہی مریض کا اپنا ہے, آپ لوگوں کا ہے. آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے, دالیں سبزیاں استعمال کریں, بہتر غذا استعمال کریں اور سادہ غذا استعمال کریں. جس طرح کہتے ہیں کہ مہنگی غذا میں جس طرح گوشت آ جاتا ہے, گوشت کو کم کر دیں, پھل, سبزیاں اور دالیں استعمال کریں. ان سب کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں ہم ایوری سنڈے 3:45 بجے ہمارا ڈپ میں آڈیٹوریم میں سیشن ہوا کرتا ہے, جس میں ہمارے ساتھ ڈائٹیشین ہوتے ہیں اور فزیو تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ڈاکٹر صداقت خود بھی ہوتے ہیں. تو ہم مریضوں کے انڈیویجول کنسرنز کے علاوہ ایک جنرل ٹاپک پر بھی بات کرتے ہیں. جس طرح آج ہم نے نیوروپیتھی پہ بات کی, تو اس پہ میں نے پچھلے سیشن میں نیوروپیتھی کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں, پیچیدگیاں آ سکتی ہیں, اس پر بات کی تھی. اس کے علاوہ نیوروپیتھی پاؤں میں السر کا کاز بھی بنتی ہے, اس پر بھی بات ہوئی تھی. تو ہر سیشن میں نئی معلومات اور آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرنے میں ہم بہت سارا مواد آپ کو دیتے ہیں, آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے اس سیشن کو ضرور آپ جوائن کریں, اور یہ میجر کنٹریبیوشن ہے آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول کی طرف. چلیں, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر سمیہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا ہوپ فلی آپ کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے متعلق بہت سمجھ آئی ہوگی اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھے سے سمجھایا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.